give an example that like there was a gender disposition during Cold War, that all jihadis were the freedom fighters, and the state of Pakistan welcomed them over here. Yeah. But there was resilience at a societal level, and they did not easily absorb. But when war on terror started, the narrative was totally different. The discourse was totally opposite at the state level, and the jihadis, all the organizations which had regrouped, reunified over a period of time, they were declared as terrorists. So these contrasting views, narratives, or opposite discourses at the state level, definitely they create a paradoxical situation, not only for them but also for the people. And that becomes a basic reason for distrust between state and society. And this dilemma, I think right now we are facing. جی ایک لائن بس پلیز. آپ نے بات کی نا اسپوائلڈ پہ اسٹیٹ اینڈ پبلک ٹرسٹ. ایک اسٹیٹ جب لائک ہاورس جب ہماری اسٹیٹ پہ ایک دوسرا کے اٹیکس آتے ہیں, اسٹیٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے؟ تو دو طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی پاکستان کی اسٹیٹ کے کیس میں. Either we become indecisive or we become overreactive. یا ہم کچھ کرتے ہی نہیں, کیا اتنا کر جاتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, اینڈ دین اس کے بعد پھر اس پیراڈاکس میں آ جاتے ہیں اسٹیٹ آف کنفیوژن جو آپ نے بات کی. سر جب ہم ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ریزن ہے, تو دس از ایکچولی اے کمپریہنسو تھنکنگ پروسیس کہ لوگ اپنے کنسیپٹ بناتے ہیں. تو واٹ آر دی ریزنز دے آر ڈیولپنگ دیئر کانسیپٹ اینڈ دے آر بہیونگ on extreme lines, or they are going to be being declared as terrorist. سر ہم کے پی کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی بات کرتے ہیں. ویری بیسک ریزن وہاں پہ جو ایشو ہے, جو لوگ اب اس وقت بہیو کر رہے ہیں, فوڈ انسیکیورٹی. That is one of the very important factor in the contemporary era when we talk about the Pakistan's conditions, why the people they are behaving in such a way. اور جب ہم جو لوگ ڈیل اس چیز کو کرتے ہیں, جو رسپونڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز آر آلسو دیئر وچ آر فائنانسنگ دیم اینڈ دے آر آپریٹنگ اینڈ دین دے آر ورکنگ اگینسٹ دی اسٹیٹ اپریٹس, اور وہ اس طرح سے ہو رہا ہے. اگر وہ ایکسٹرنل ایکٹرز کے ہاتھوں میں, بیکاز دے آر بینگ فائنانسڈ بائی دیم, تو وائی دی اسٹیٹ اٹ سیلف از ناٹ گوئنگ ٹو فلفل دیئر بیسک نیڈس, نان اویلیبلٹی آف کلین ڈرنکنگ واٹر ایون ٹوڈے ان بلوچستان. So if we talk about the Human Development Index, so the basic necessities of life, we are talking about the literacy, we are talking about the health facility, we are talking about the other things. Actually we have to talk about the very basic the necessities of life. Without we can see کہ کوئی بھی human being survive اس طرح سے نہیں کر پاتا. So when there are disparities, there is a economic injustice, a lack of rule of law. آپ بات کر رہے تھے کہ اکانومی میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کوئی اس کا کوئی رول ہے. تو میرے خیال میں جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں, ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی وہاں پہ بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بی ایل والے یہ تو جب پیسے لے کے تو یہ کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سر میں تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا بینگ کمپیریٹیوس میں اپنی تھیریز کو پہلے کامنٹ شروع کرنے سے پہلے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت انڈیو ٹائم دیا ویلیو پریزنٹیشن میں, اور یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے یہ ایک ڈیکیڈ کی بات ہے. اس ملک کے اندر ٹیررزم بہت پرانا ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں 70s سے. سو میرا خیال ڈائریکشن کوئی اور چلی گئی. میں تھریٹیکلی تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو تین پیراڈائم ہیں کمپیریٹیو پالیٹکس کے, ریشنلٹی, اسٹرکچر اینڈ کلچر. تو ریشنلٹی ایکسپلینس وائی آف ٹیررزم, لوگ کیوں ٹیررزم کی طرف آئے. And then culture explains that how the value system, the norms existing, within the society becomes a fuel for these terrorist activities. And then structure explains that how the world system is created. Now coming to the Pakistan, the first and the most important thing, how terrorism started in this part of the world. There was structure. آپ نے اسٹیٹ نے پالیسی اڈاپٹ کی, اسٹیٹ became the part of the world grand strategy, and you have been fighting in Afghanistan and you have been training people for violence. That was the first step.
اور یہاں مجھے یاد ہے جو عابد صاحب کی جو بک تھی جس کے اوپر یہ بڑی باتیں کرتے رہے کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے یہ کسی اور کی جنگ ہے. This created a divide within the society. کچھ لوگ کہتے تھے یہ ہماری جنگ ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ امریکن کی جنگ. We were confused. And second thing was the culture, ideological indoctrination. یہ world level پہ بھی آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں, accepted norm بھی ہے اور فیل بھی کرتا ہے. اور ہمارے ہاں religion was used اور ابھی بھی یوز ہو. آپ you cannot dare to say any religious scholar اس سے آپ ڈفر نہیں کر سکتے اگر اس کا کوئی فتویٰ آ گیا, رائٹ. سو آپ نے الاؤ کیا ہے. میں ابھی کازز کی بات کر رہا ہوں, ریمیڈیز کی بات نہیں کر رہا. اینڈ the third thing is why of rationality, why of terrorism. Simple reasons were explained. Lack of illiteracy, poverty. And 42%. And who is causing this lack of illiteracy, unemployment, poverty, economic disparity? The state. These are the causes. And why the state is doing so? It won't happen unless the ruler is not, elected by the people. Unless there is a civilian supremacy. If I am an economist, just give me a, sir, آپ آنڈی انٹرفیئر کرتے ہیں, مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا. If I am an economist and I become the ruler of this country, میری بیسٹ بیٹ یہ ہوئی کہ میری انکم زیادہ ہو جائے, چند میری اکنامک جو کمپنیاں ہیں وہ بہت زیادہ کمائیں. I will be least concerned with the masses. So similar is with the other professions. Unless there is a political elite at the top, unless there is a civilian supremacy, unless a policy is formulated by considering your own society, your own interest, یہ فیلڈ نہیں ہوتے. And people are doing it. Rationality یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہ لوگوں کو مار دیتا ہے, why would he kill? ایک بندہ آتا ہے وہ سوئسائڈ بامبنگ کر کے چلا جاتا ہے, why would he do it? Because somehow he has been deprived of certain things. اور جن چیزوں سے اس کو ڈپرائیو کیا گیا, اگر اسٹیٹ پالیسی اس ڈائریکشن میں نہیں جائے گی, اس کی ڈیپریویشن کو ختم نہیں کرے گی, تو بلیو می اف اٹ از انڈیا جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ مینیج کیے جا رہے ہیں, بی اٹ اینی ادر کنٹری آف دا ورلڈ, ان کے لیے یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے بے شمار انڈیویجولس اویلیبل. آئی وڈ ذیشان بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر جو سر نشان کو بتا دینا آپ پلیز. سر لیکن یہاں لوگ اویلیبل اس لیے ہیں بیکاز اسٹیٹ پالیسی کا ایشو ہے. سر اس میں پاورٹی از ڈیو ٹو اسٹیٹ پالیسی. ایک چھوٹا سا سوال ہے, who will mentor the states? ہونا چاہیے, اسٹیٹ کو کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو ایسے ہونا چاہیے. Who is that super At least who are doing that will guide the state? At least who are doing will not do it. Sir, At least who are doing it since last 75 years would not do it. آپ اپنی اسٹیٹ کی بات کریں تو ہمارا تو انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہی بہت زیادہ ہے. انسٹیٹیوشنل امبیلنس سب کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کو یہ کرنا that because the narrative which we have heard from Dr. Zishan is that fake news is the evil of all the problems. No, it is not, because there is an important question whether radicalization is product of fake news or Pakistani society is already radicalized. So the answer is that in post 1980 Pakistani society is already radicalized. Yes. Radicalization is different from extremism. Extremism is just associated with certain identities like religion and ethnicity. Radicalization, when you have certain abnormal obsessions with some of the careers, some of the degrees, some of the personalities, some of the rituals, some of the status. So Pakistani society is already radical. So the thing is that economy is very much important. Why? Because collective good is not created until people used to think that there is economic benefit for them. Right. So why people are criticizing that non-representative state institution? Because they tend to believe that if they, until or unless they will not counter that military establishment or not criticize that institution, they will not get benefit. آپ جو چاہے کر لیں,
انفارمیشن ڈس انفارمیشن. دشمنوں نے تو جو کرنا ہے آپ اپنے فیکٹر تو دور کریں. 42% پاورٹی ہے, 42%. ایک منٹ نہیں پلیز. 42% پاورٹی ہے. 1.18 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں اور جی ڈی پی مائنس میں ہے آپ کا اصل میں. تو کیا وہ پھر 18 لاکھ غربت کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا, تو آپ کی غربت تو 2-2.5% بڑھ رہی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن بھی بڑھ رہے ہیں. پھر ابھی سے ادھر سے مذاق آیا کہ جی اسٹیٹ کیا کرے کہ ماں باپ نہیں پڑھاتے. کوئی کہہ رہا تھا یہاں پہ آئین میں لکھا ہے کہ جی فری ایجوکیشن ہوگی. آپ نے اسکول پرائیویٹائز کرنے شروع, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا کے آپ نے 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی فیس چارج کروانا شروع کر دی. میں وہ غریبوں کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کی نہیں بات کر رہے. اب یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. یہ بھی ٹیررزم ہے جناب. آئین کی خلاف ورزی کرنا, بچوں سے 5 سے 16 سال کی عمر تک سرکاری اسکولوں فیس چارج کرنا, یہ بھی سر 2-3 پوائنٹس ایک تو مجھے لگتا ہے کہ مسئلے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ینگ لوگوں کو ملک میں ملکی سطح پہ بھی قریباً اس روم میں بھی اجازت ہی نہیں دی جا رہی بولنے کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ینگ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا بھی آپ دوسرا مجھے لگتا ہے میں آپ کے موقف سے ایگری کرتا ہوں کہ سارا کا سارا جو قصور ہے وہ فیک نیوز کا ہے. 75 ایئر سے فیک نیوز ورک کر رہی تھی. اور وہ جب میں بچہ تھا مجھے بتایا گیا کہ ایوب خان ایک بہت عظیم لیڈر تھے. پھر جب میں پیدا ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ ضیاء الحق بہت بڑے لیڈر ہیں. جب میں یونیورسٹی میں تھا, ایون قائد اعظم یونیورسٹی میں, مجھے بتایا گیا کہ مشرف کی پالیسیز بہت اچھی ہیں. پرویز اقبال چیمہ صاحب میرے ٹیچر ہیں, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں بتاتے مطلب کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی, کیونکہ وہ فارن آفس میں بھی جاتے تھے, انہوں نے آگے ہمیں کبھی بھی نہیں پڑھایا کہ یہ بلینڈر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی فیک نیوز کام نہیں کر رہی سر, اس وجہ سے سارا مسئلہ چل رہا ہے. ابھی بھی فیک نیوز کام کرے تو مسئلہ ہی حل ہوگا. پہلا پوائنٹ تو میرا کافی کر رہی سر. شاید سوشل میڈیا کا سب دور ہے, شاید کوئی حالات چینج ہو گئے ہیں. ایک تو پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا سر آپ نے بات کی تھی کہ کون who will bell the cat. میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ آج ہی تصویر دیکھی ہے کہ انڈیا میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے کشمیر کے اندر. اس کے رسپانس کے لیے جو میٹنگ بیٹھی ہے اس میں کوئی بھی بندہ یونیفارم میں نہیں, سارے سویلین ہیں. دے آر ہیڈنگ دیٹ میٹنگ اور لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہی ہمارے ہاں ہوتا تو کون میٹنگ کو ہیڈ کر رہا ہوتا اور کیسی میٹنگ سر. دس از دا سولوشن. کیسے, ٹھیک مطلب یہ سولوشن ہے ہولڈنگ اے گن اینڈ یو آر ان فرنٹ آف می اینڈ یو اسٹارٹ ریسائٹنگ احادیث ٹو می, کہ حدیث کے مطابق اگر آپ مجھے گولی ماریں گے تو will that stop me? No. ایک منٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. بات کیجیے گا سر, یا تو یہ کریں ہم سب کو پھر الاؤ کریں, جیسے یہ کوشچن کر رہے ہیں پھر میں بھی کروں گا, یا تو یہ الاؤ کریں کہ سارے انٹرویو کریں پھر ڈبیٹ آپ کریں, یا پھر یہ آپ کو سب یا پھر یہ کہ ہر ایک کو بات پوری کرنے کا موقع دیا درمیان میں انٹرویو ہے. اس کے پاس گن ہوتی ہے, پیسے وہ کیوں نہیں کنٹرول کر رہا اندر آ کے, اسے کنٹرول کرنا چاہیے کیا, کیونکہ اس کے پاس گن ہے تو بینک کا کنٹرول اس کے پاس ہونا چاہیے یا مینیجر کے پاس ہونا چاہیے. کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک بندے کے پاس گن ہے تو دوسرا کیا کرے. اور آخری بات یہ ہے, وہ جو پاورٹی کی بات ہو رہی ہے, پاورٹی از دا کاز آف ٹیررزم, اس میں کوفی عنان کی ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاورٹی از ناٹ دا کاز آف ٹیررزم بٹ اٹ از دا انڈر لائن فیکٹر دیٹ الاؤ ایکسٹریمزم ٹو ٹیک روٹ. دیٹ از مائی پوائنٹ. تھینک یو سر. کچھ سوال پوچھیں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. اچھا سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ٹیررزم جو ہے اس کا what is the opposite to terrorism?
terrorism is basically unrest. And we can say the opposite of terrorism